जी नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। आप हमारे साथ अब शामिल हो सकेंगे। हमारा जो नंबर है आपको कुछ ही देर में स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा और आप प्रोग्राम के आगाज़ से ही, यानी कि इस हिस्से के आगाज़ से ही आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक भी बहुत सेंसिटिव है। यकीन मानिए कि आज भी जो है मैं ये दिन आता है जब ख़ास तौर पर, तो ये ज़रूर एक दफ़ा बैठकर तसल्ली से सोचती हूँ कि उन बच्चों पर क्या गुज़री होगी, क्या उस वक़्त उनका क्या सोचा होगा उन्होंने। और जब वो माँ बाप जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते थे उनको ये ख़बर मिली होगी, तो देखें जो है ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है और किसी को भी किसी भी वक्त आ सकती है। मौत जो है वो किसी उम्र का को है वो नहीं जो है क्या कहते हैं उसका, यूँ कह लीजिए कि मौत किसी उम्र के का जेंडर का लिहाज नहीं करती है, लेकिन ज़ाहिर है कि हम एज ए नेचर जो है वो हमें ये बताती है कि एक उम्र होती है कि जब तबई उम्र हम मुकम्मल कर लेता है इंसान, तो उसकी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म होने वाली होती है। ये बच्चे जिन्होंने अपनी उम्र का आगाज़ किया था, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया था, जिनके आँखों में बहुत सारे ख्वाब बसे हुए थे, वो सब के सब उनसे छीन लिए गए। और किस तरह छीने गए, एक बहुत पेनफुल मौत उनको दी गई, यानी एक आम तरीके से मरना, किसी बीमारी से मरना। और किस तरह खौफो हरास में इन मासूम बच्चों के दिल, चिड़िया की तरह के जो दिल होंगे, वो किस तरह कांप रहे होंगे। आज भी जब मैं ये सोचती हूँ तो मेरा दिल तकलीफ़ की शिद्दत से जो है वो बिल्कुल कांपने लगता है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप के साथ भी मुझे मालूम है कि ऐसा ही होता होगा। आप भी आकर इनको खराज तहसीन पेश कर सकते हैं और बल्कि इनके पेरेंट्स के साथ जो है वो शामिल हो सकते हैं। नाज़रीन, बड़ा अच्छा मुझे एक आर्टिकल मिला है अज़ीज़ुल्लाह ख़ान का, और उसमें जो है उन्होंने एक नर्स जो थी आर्मी पब्लिक स्कूल की, शबाना रहमान, उनके ख़यालात की जो है वहाँ पर अक्कासी की है। और कहा है कि कहती हैं कि मैं इस बच्चे को शायद कभी नहीं भूल सकी जिसके सर और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर शदीद ज़ख्म थे। ऐसे गोलियां लगी थीं, खून इसके जिस्म से बह रहा था और मुसलसल कलाम खुदा की तिलावत कर रहा था। इस बच्चे का हौसला बहुत बुलंद था। शबाना रहमान गुज़िश्ता 20 बरसों से सूबा खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर के लेडी रेडिंग हस्पताल में खदमात सर अंजाम दे रही हैं। और जिस रोज़ पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल के हमले में एक हलाक होने और ज़ख्मी होने वालों को यहाँ पर लाया गया, तो वो ड्यूटी पर थीं। वो हस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में तैनात थीं और उन्होंने बहुत से ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की थी। शबाना रहमान कहती हैं कि उनको आज भी वो दिन अच्छी तरह याद है और उन्होंने भी जो है BBC को बताया कि इस रोज़ पेश आए चंद एक वाक़यात तो उनके जहन पर नक्श होकर रह गए, जो अक्सर उन्हें परेशान भी कर देते हैं। उनका कहना है कि इस हमले के बाद वो और उनके बच्चे अक्सर खौफज़दा रहने लगे थे। उन्होंने कुछ ज़ख्मियों का जिक्र किया जिनमें एक 12 साल का बच्चा भी शामिल था जो हाफिज़ कुरान था। इस बच्चे को बेड पर लटाया गया तो इसके सर, जिस्म और टांगों पर गोलियों के ज़ख्म थे। इसके जिस्म से खून बह रहा था और हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन हौसला पहाड़ जैसा था और वो बच्चा मुसलसल कुरान की तिलावत कर रहा था। शबाना रहमान ने मज़ीद बताया कि डॉक्टर और स्टाफ इस बच्चे का इलाज कर रहे थे, लेकिन वो खामोशी से सिर्फ तिलावत कर रहा था, यहाँ तक कि इसका दम निकल गया। इनका कहना था कि वो इस बच्चे को आज भी नहीं भूल पाए। इनका कहना था कि इनकी ज़िंदगी में ये ऐसा पहला वाक़या था जिसमें एक मरते हुए बच्चे ने इतनी बहादुरी का मुजाहरा किया। नर्स शबाना रहमान के लिए वो दिन कैसा था, आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। कहती हैं कि वो सुबह अगरचे एक मामूल की सुबह थी। और जी ज़रूर, हम आपका कॉल भी इंशाल्लाह साथ ही शामिल कर लेते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी
جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی مجھے بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. جی بہت ہی اچھا آپ کا پروگرام ہے اور ٹاپک بھی بہت اچھا ہے، لیکن ہمیشہ ہم قصوروار جو ہے وہ دوسروں کو ٹھہراتے ہیں اور دوسروں کو کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر حملہ کر دیے، لیکن کبھی ہم نے اپنے گریبانوں میں جھانکا کہ ہم لوگ، ہمارے لوگوں کے کیا کردار ہیں، ہماری کیا فرائض ہیں. ہم لوگ، آپ دیکھیں امریکہ میں اگر اسی طرح کا کوئی حادثہ ہوتا اور اگر یورپ میں اس طرح کا کوئی حادثہ ہوتا تو ان کا ریئیکشن کیا ہوتا؟ وہ تو ایک 9/11 ہوا تو انہوں نے تو پوری دنیا کو ہلا دیا، ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا اور تیسرے کے بعد چوتھا مسلمان ملک جو ہے وہ تباہ کر دیا. صرف یہ بھی نہیں پتا کہ وہ حملہ کیا کس نے، لیکن آج تک وہ لوگ اس چیز کو، آپ کیا اس سے سبق سیکھا ہے کیا؟ مطلب کہ ہماری مسلمان جو ہے وہ مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے. ایک لبادہ اوڑھ کر ہم مسلمانوں کے خلاف جنگیں لڑ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں اچھا ہوا فلاں مسلک کی جو ہے وہ کمر ٹوٹ گئی. تو یہ ہمارے رویے ہیں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو اتنا خوبصورت دین ہے اور پوری دنیا جو ہے وہ سمجھ سکتی ہے، اس دین کی بنیادیں ہم اکھیڑ رہے ہیں، اس دین کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. تو ہم خود تقسیم ہیں، ہم خود ایک دوسرے کو کا وجود برداشت نہیں کر سکتے. تو ظاہر ہے دشمن کو تو ہم نے مضبوط کیا ہے کہ آج سب سے زیادہ تباہی اور بربادی جو ہو رہی ہے وہ کس کی ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کی ہو رہی ہے. اور کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ کہ ہم خود ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے اور ہم خود ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں اور مختلف. آپ پاکستان کا میڈیا دیکھیں، چوروں اور ڈاکوؤں کا میڈیا، جو پورا دن وہ لوگ جو لوٹ کر اور اس قوم کے خزانوں کو جنہوں نے لوٹا، اس قوم کے خواہشوں کو لوٹا، اس قوم کے ہر چیز کو جو لوٹ رہے ہیں، ان کو ہمارا لیڈر بنا کے پیش کر رہا ہے. اس میڈیا کو کیا انہوں نے مرنا نہیں ہے؟ جس طرح وہ پھول جو ہے، آپ جس طرح کہا کہ جو بن کھلے مرجا گئے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ بچہ جو اس طرح شہید ہوا ہے وہ میرا بچہ بھی ہو سکتا تھا، کسی کا بھی بچہ ہو سکتا تھا. لیکن اللہ کا شکر احسان ہے کہ پاکستان آرمی کے جو اس وقت تھے چیف آف آرمی سٹاف جو تھے راحیل شریف، انہوں نے کہا تھا کہ دشمن نے جو ہے پاکستان کے دل پر حملہ کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ حملے رک گئے اور پورے پاکستان میں سکون آیا. تو یہ بھی احسان ہے. لیکن ہم لوگ اچھا دیکھیں بات سنیں، اگر میں غلطی پہ آپ مسز طاہر ہیں؟ سوری، آپ آتی تھیں ہمارے پروگرام میں پہلے بھی، آپ کا نام؟ جی میں کچھ وجوہات کی بنا پہ دور، مطلب کہ نہیں آ سکی آپ کے پروگرام میں. نہیں بڑا ویلکم کریں گے ہم آپ کو، کیونکہ آپ کے ساتھ اکثر بات ہوا کرتی تھی، مجھے یاد پڑتا ہے. پھر آپ نے جو ہے آنا، جو ہمارے پروگرام میں آپ کی اچھی باتیں، آپ بہت اچھی گفتگو کرتی ہیں ہمیشہ، تو شامل ہوتے رہا کیجئے. لیکن آپ مطلب یہ آپ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں قوم کو کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو دشمن ہمارے اندر آ کے ہمارے اوپر وار کرتے ہیں اس کے خلاف ہمیں متحد ہونا چاہیے، نہ کہ ہمیں اپنے یونٹی کی ضرورت ہے مسلمانوں کو بیسیکلی. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا. آپ ویلکم کہیں گے ہم آپ کو دوبارہ. جی ہیلو، السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم سحر بہن. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام اشتیاق بھائی، آپ کو جو ہے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور کیا گفتگو کریں گے آپ ہمارے ان پھولوں کے بس متعلق 2 منٹ کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. جلدی ضرور. پہلے تو آج کے دن کی مناسبت سے تعزیت پیش کرتے ہیں ان بچوں کی فیملی کو. یہ معصوم بچے تھے، یہ جنت میں، یہ ہمارا ایمان ہے. بالکل. تو دوسری بات یہ میں کہتا ہوں کہ میں بڑے دکھ کے ساتھ جو ہمارے تشیع کے چینل ہیں، کل علامہ ناصر عباس آف ملتان جن کو لاہور سریعام شہید کر دیا گیا تھا، نہ ان کی کوئی پٹی چلی، نہ ان کی کوئی ذکر چلا. میں بڑے افسوس کے ساتھ میں سچ کہوں گا انشاءاللہ تو یہ جو واقعہ ہے یہ بھی بہت بہت درد بھرا واقعہ ہے. لیکن ایک بات میں آپ سے کہوں سحر بہن، کسی کو اگر کوئی برا لگے تو لگے کہ یہ آرمی پبلک سکول میں جو کچھ ہوا تھا
نہ کوئی بندہ پکڑا گیا. اگر ہے بھی, کل میں نے اس بغیرت کا سوشل میڈیا کے اوپر فوٹو دیکھا اپنے بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے. تو ہماری آرمی اگر اتنی ہی مخلص تھی تو اس کو کیوں چھوڑا گیا؟ میں نام لینا نہیں چاہتا اس کا, جس نے یہ سب کچھ ماسٹر مائنڈ تھا یا کیا تھا یا شامل تھا یا نہیں تھا, جو بھی تھا. یہ بچے, یہ فیملیاں, یا دکھ تو ان کا ہے جن کے بچے چلے گئے, بچے تو جہنت میں چلے گئے. یہ ہمارا ایمان ہے, معصوم تھے وہ کسی بھی. اور اس سکول کا نام بھی دیکھیے گا, آرمی پبلک سکول. کوئی سیولین بندہ میری سوچ کے مطابق وہاں نہیں تھا. سب کے سب, جس طرح میری بہن نے بات کی کہ راحیل شریف فوراً 24 آور کے اندر سوال ہے میرا, یہ ایک سوال ہے, حقیقت پہ بات ضرور کرنی چاہیے. اگر یہ بچے شہید ہو گئے, معصوم جنت میں چلے گئے, ساری قوم سو اشتیاق بھائی وہاں پہ جو 6 بات میری سنیے, ٹیررسٹ تھے وہ تو اسی وقت جو تھے انہوں نے ہلاک کر دیے تھے. سنیں نا پہلے, سنیں نا. راحیل شریف صاحب سعودی عرب جا کے یمنی بچوں کو مارا کہ نہیں مارا؟ جواب دے مجھے, دے نا جواب. کوئی بندہ جواب دے سکتا ہے؟ دے نا. یہ حقیقت پہ بات کیوں نہیں لوگ کرتے؟ یہ حقیقت ہے. تو آج بھی لوگ جو ہے نا پاکستان کے اندر, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, گورنمنٹ ہے, یا جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں, اپنے مفادات کی خاطر بچوں کی قربانیاں دیتے ہیں, عورتوں کی قربانیاں دیتے ہیں, قوم کی قربانیاں دیتے ہیں, غریبوں کا خون چوستے ہیں. یہ حقیقت بات ہے, اس پہ بات ضرور کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, ہم اس دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں. ہمارے آنسو بھی نہیں رکے تھے اس وقت جب یہ دھماکہ ہوا تھا. 2-3 دن ایسے سسٹم تھا. لیکن دکھ ایک بات کا ہوتا ہے, 24 کے اندر جنرل راحیل شریف نے اپنے بچوں کے لیے ایکشن لیا. غریب کے لیے کوئی ایکشن نہیں لے سکتا. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں ملک پاکستان کے اندر ایسا اندھا قانون ہے. لیکن کوئی میری بات بری مت منائے. آج بھی دیکھیں, یمن کے بچوں کی خون کی ہولی چلی جا رہی تھی, اس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ یہی تھا نا جس کو آپ کا بہت اچھا شریف جنرل بنایا ہوا تھا. یہ بات بڑی تلخ باتیں ہیں اس وقت تو جی, اگر نہیں بالکل تمام جہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے, ہماری آواز تو وہاں اٹھتی ہے. لیکن بہت شکریہ بیکو جی, جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے, مظلوم ہیں, ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ مظلوم کے خلاف ہم نے آواز اٹھانی ہے. آج تک ہم ہزاروں رکاوٹوں کے, ظلم و ستم کے باوجود ہم شہیدوں کی لاشوں پہ لاشیں اٹھاتے ہیں جن کو دہشت گردی کر کے ہلاک کر دیا جاتا ہے. ہم سے بہتر کون جانتا ہوگا کہ جو مظلوم کیا ہوتا ہے. اسی لیے ہم جہاں پر بھی مظلوم ہوتے ہیں ان کا ساتھ اٹھاتے ہیں, خواہ وہ بچے آرمی پبلک اسکول کے ہوں, خواہ وہ, اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں کہ وہ کس نے ان کے فیور کیا, کس نے ان کو فیور نہیں کیا, کس نے ان کے قاتلوں کو فوراً ڈھونڈ نکالا. فلان جگہ کے قاتل جو تھے وہ نہیں ڈھونڈ نکالے. جس کے بھی ٹیررسٹ پکڑے جاتے ہیں, جو بھی گناہ گار پکڑے جاتے ہیں, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. جی کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک میرا پوائنٹ ہے, پلیز اگر جی بسم اللہ کیجیے. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہی بجائے اس کے کہ متحد ہوں ہم, وہی تو اور میں یہی ہماری باتیں ہوں گی. کیا مطلب کہ راحیل شریف کے وہ بچے تھے, راحیل شریف کا بھائی 1971 میں شہید ہو گیا تھا اس ملک کی حفاظت کرتے ہوئے, اور جو کچھ راحیل شریف کے بھائی نے کیا, جو کہ میجر عزیز بٹی جو ہے وہ بھی راحیل شریف کے ماموں تھے, اور ان کی ہسٹری ہے ایک. اور وہ جو یہ سارے بچے راحیل شریف کے نہیں تھے, یہ پاکستانی قوم کے بچے تھے. اور اس طرح کی باتیں آپ کریں کہ مطلب کہ دیواریں کھڑی کریں ایک دوسرے کے درمیان, بجائے اس کے کہ دیواریں ہم کھڑی کریں, ان دیواروں کو گرائیں. صحیح بات ہے, بالکل بہت اچھا کہا آپ نے. ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے اور پازیٹیو گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. جی احمد بھائی. السلام. جی یہ جو آج واقعہ دہرایا جا رہا ہے, بہت دل خون کے آنسو ہوتا ہے. میں کیونکہ وہاں پہ جو 5.5 سال میرا بھتیجا رہا ہے وہاں پہ وزیرستان میں, جی جی یہ آپریشن 3 سال اس سے قبل اس واقعہ سے پہلے ہونا چاہیے تھا. جو سگار پی کر چلے گئے 3 سال کی ایکسٹینشن لی جنہوں نے, وہ آج آسٹریلیا میں بیٹھے ہوئے. یہ کئی واقعات سے, کئی بم دھماکوں سے بچا جا سکتا تھا, لیکن اس وقت کی حکومت اور اس وقت کے جو ایکسٹینشن شدہ جنت ہے انہوں نے کوئی ایکشن نہ لیا. آپ کے نالج میں, آپ میڈیا والے ہیں, زیادہ علم ہے. تو پھر جس دن یہ واقعہ ہوا اسی دن افغانستان کا انہوں نے دورہ کیا, اور آ کے واپسی پہ وزیرستان کے اوپر آپریشن کا شروع کر دیا گیا, ضرب عضب.
یہ چیزیں جو ہیں اب دیکھیں کہ اگر کوئی فیصلے صحیح کرتے ہیں تو لوگ آ کر اس کو کرٹیسائز کرنا شروع کرتے ہیں، لیکن خدا کے پاس جواب دہ ہوں گے اگر جنہوں نے بھی ملک کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، اور یہ ساری زیادتیاں جو ہیں یہ جب تاریخ لکھی جائے گی وہ تاریخ لکھنے والا بھی روئے گا کہ میں ان کے متعلق کیا لکھ رہا ہوں جو ہمارے سیاستدانوں نے. آپ دیکھ لیں کہ دنیا کدھر کو جا رہی، ترقی کر رہی ہے اپنے، اور یہ اپنی وہ بندر بانٹ میں اپنی سیٹوں، اپنے کھانے پینے، اپنے جو محلات کی طرف سوچ رہے ہیں. ملک کے لیے کوئی نہیں سوچتا. 70-72 سال ہو گئے ہیں. چائنا بعد میں آزاد ہو کر دیکھو کہاں نکل گیا، اور وہ حالانکہ وہ مسلمان ملک بھی نہیں ہے. تو دیکھیں کہ کتنی وہ سپورٹ کر رہا ہے، اور پھر بھی اس کے خلاف اور یہ جا رہے ہیں. اور جتنے سیاستدان ہیں اپنی تجوریاں بھرنے میں لگے، جن کی تجوریاں ڈرل مشینوں سے نہیں ٹوٹی، تو کس منہ سے باتیں کرتے ہیں. خدا کے پاس جواب دہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ملک کے ساتھ صحیح خدمت کرنے والا وجود بنائے اور بے ایمانوں سے جان چھڑائے. خدا حافظ. ہلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ بات کر رہی ہوں. جی میں یہ اسی آج کے واقعے پہ کہوں گی، جو اتنے سال بھی گزر گئے ہیں لیکن ماؤں کے لیے یہی دن اور ایک ایک دن ان کے لیے بڑا مشکل کا دن ہوگا. اب یہ دیکھیں کہ ان کے لیے اتنے سال وہ یہ سوچیں گے کہ آج 2014 میں اب میرا بیٹا اتنے سال کا ہو جاتا ہے یا میری بیٹی اتنے سال کی، اور اب یہ تو دکھ ان کے لیے جن کے چلے جاتے ہیں. صحیح بات ہے. اور باقی صاحب بہن میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری حکومتیں اور ہماری عوام جو ہے نا بڑی بے ضمیر ہو گئی، یا کیا کہنا چاہیے کہ ان میں ضمیر. اب بھی آپ دیکھیں کہ جو جلسے جلوس پاکستان میں ہو رہے ہیں اور اتنا ہمیں خطرہ ہے، ہر طرف سے ہم گھیرے ہوئے ہیں. پاکستان اس وقت جتنی مشکل حالات سے گزر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اپنی سیٹوں کے لیے، اپنی صدارت کے لیے یہ غریب عوام کا کوئی خیال نہیں کرتے. اور غریب عوام کو بھی تعلیم کی کمی ہے. اگر ان کے پاس نالج ہو گیا، تعلیم ہو گئی، تو وہ ان جنگلیوں کے پیچھے نہیں اپنی زندگی خراب کرے. اپنے تو سب کے بچے دوسری کنٹریوں میں ہیں. کبھی یہ اب وہ موضوع دوسری طرف چلا جائے گا، جو کہ آج ہمارے بڑے عظیم بچے، خدا یہ تو جنتی پھول ہے، ان کو تو وہاں بھی بڑا عظیم عہدہ ملا ہوگا، بڑے اپنی جنت میں رہ رہے ہوں گے. ماں کے لیے صدمہ ماں باپ کے لیے ضرور ہے. آج بھی آپ مجھے یہ دیکھیے کہ کسی وقت ہمارے پاکستان میں کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے. کیا سیفٹی ہے پاکستان میں ان چیزوں کی؟ ان کے بچے پاکستان میں لائے جائے، ان کے بچے جلوس کے سب سے اگلی سیٹ پہ بیٹھے ہو. ان کو تو گاڑیاں بھی وہ بہترین ہوتی ہے جس میں کوئی چیز جن کے بچے تو اپنے ان کے پیرنٹس چلے جاتے ہیں تو وہ نہیں آتے پاکستان. تو پھر میری بہن آپ دیکھیے، تو پھر کب ہماری عوام کو شعور آئے گا؟ کب وہ اٹھیں گے اور ان لوگوں کی گردنوں پہ ہاتھ ڈالیں گے؟ اب میں خدا کی قسم آپ کو بتاؤں کہ اتنا مطلب افسوس ہوتا ہے. ذرا زرین مجرم ہمارے سامنے ٹی وی پہ آ کے بکواس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حکومت کو نہیں پتہ لگتا، اینکر کو پتہ نہیں چلتا. پھر وہ ایک جذبے میں آ کے گندی زبان نہیں ہمیں بولنی چاہیے، بڑی کوشش کرتے ہیں، خون کھولتا ہے. جی بالکل ہمیں پتہ چلتا ہے. میری 10 سال کی بچی ادھر کہتی ہے کہ امی یہ غلط آدمی ہے، اس کو سزا کیوں نہیں مل رہی پاکستان میں؟ عدالتیں چھوڑ دیتی ہے. اب ایک بندہ اچھا ہو کے کیا کرے گا؟ اور پلیز آپ اپنا اتنا اچھا آپ کا چینل ہے اور اتنی اچھی آپ نے خبریں دیتی ہیں، اس ٹاپک میں بھی بات کر کے. ابھی ایک ہی اسحاق ڈار کا انٹرویو لیا تھا، اور شرم آ رہی تھی. وہ اینکر کیا کیا سوال پوچھتے تھے. ہمارے اینکر آتے ہیں مذاق ہنسی کر کے چلے جاتے ہیں، نہ تو وہ ان سے سوال کرتے ہیں ایسے اور نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے. پلیز آپ ضرور بات کیجیے گا اور ان کی آنکھیں کھولے اپنی عوام کی اور لوگوں کی کہ آپ جلسوں جلوسوں میں نہ جائے. یہ دیکھیں کورونا کے ساتھ اتنے بڑے ملکوں میں تباہی آ گئی ہے، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے. میرا خیال ہے کہ وہ جلسے جلوسوں میں آپ میرا خیال ہے ایک تو آؤٹ آف محبت بھی جاتے ہیں وہ، کیونکہ وہاں پہ شخصی جو ہے سیاست چلتی ہے. دوسرا میرا خیال ہے کچھ لوگوں کو وہ روٹی پانی کے چکر میں بھی لے آتے ہیں کہ ہم تمہیں ایک دن کا خرچہ دیں گے، مہینے کا دیں گے. تو چونکہ ڈپرائیوڈ قوم اتنی ہے، کس کس چیز کو روئیں ہم؟ آپ بہن آپ سوچیے ذرا کس کس چیز پہ ہم کریں. بالکل بہن آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا، لیکن میری بات سنیں، یہ روٹی کپڑا ان کے گھروں میں جا کے دے. اگر مریم نواز اور بلاول بھٹو کو اتنا احساس ہے، ان کے گھروں میں جا کے یہ کھانا تقسیم کرے. غریبوں کو رات کے اندھیرے میں جا کے راشن ڈالے.
یہ اپنا بھرم, ان کو کیا پتا ہو کہ غریب کی زندگی کیا ہوتی ہے. ڈائمنڈ اور ایل وی کے بیگ پکڑنے والی اور اتنے ایکسپینسو کپڑے پہننے والوں کو کیا پتا ہو کہ غریب ایک کمبل میں, اس کے پاس کمبل نہیں ہے. میں سردیوں کے دیکھتی ہوں, ہم لوگ ابھی ہم کسی اس میں نہیں ہے کہ بہت ملینئر نہیں ہے, ہم پاکستان میں کمبل اور یہ چیزیں اور خوراک بھیجتے ہیں. کیا یہ نہیں بھیج سکتے, یہ نہیں دے سکتے؟ ان کا نام کبھی بھی نہیں ہوگا دنیا میں. دیکھیے گا کہ ان کو کتنی سزا ملے گی. اور پاکستان, خدایا پاکستان کو بچا لیجئے, ورنہ کوئی اب ٹائم نہیں رہا. ارد گرد چاروں طرف اس پہ نظریں ہیں اور یہ جناب اپنی سیٹوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. بس بہن یہ ایک بات جو کی تھی اس لیے مجھے آنا پڑا آپ نے, کہ یہ جو کرائے کے جو بندے لے کے آئے تھے 50 آدمی تھے, اور ایک نے کہا کہ ہمارے ساتھ 1500 وعدہ کیا تھا اور ہمیں کچھ بھی نہیں دے گیا, ہمارے پاس ابھی کرایہ بھی نہیں ہے واپس جانے کا. تو یہ جو ایسے کر کے, اور وہ جو کرسیاں اٹھا کے لے کے جا رہے 4 کرسیاں, تو ان کو روکا تو پوچھا, یہ کہتے کہ ہم نے دوبارہ بھی کبھی جلسے ہوتے نا تو ہمارے پاس کرسی نہیں ہے, واپسی ہم کرسی اپنی لے. لوگ لوٹ مار کرنے والے اور کھانا کھانے والے, جہاں پہ دیکھیں اس دفعہ انہوں نے اتاری تھی, انہوں نے وہاں پہ انتظام نہیں کیا. صادق یاد نہیں جو ٹانگیں کانپتی پسینہ, جو طوفان بدتمیزی جس نے بات کی تھی, وہ سپیکر رہا ہے ہمارا. آپ دیکھیں جس بندے کی ایسے سوال جواب کریں اور اس کا کیا, اس کی پارٹی کیسے اس کو رکھا ہوا ہے. جی احمد بھائی, ہم سیاست کی بات نہیں کر رہے, اپنی فوج کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں اور ظلم خدا کا. اور آپ نے بالکل سچی بات کی ہے کہ یہ تنخواہ دار دیہڑی دار, آپ دیکھیں جی بی میں بڑے بڑے جلسے کتنا رش تھا, تو وہاں سے 2 سیٹیں نکلے, اگر جلسہ کر لینا سے کوئی پارٹی شو ہو جاتی ہے. تو 2 سیٹیں ملی, ایک مہینہ پورا دونوں کے گلے بیٹھ گئے, کرونا بھی ہو گیا. خدا حافظ. خدا حافظ. بہت شکریہ جی. ٹاپک پر رہیں, ہم سیاست پر بات نہیں کر رہے. جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام سر بہن, یا علیہ السلام مدد. جی سر بہن, میں آپ سے ایک سوال کروں گا. جی جی. کہ سچ بات کہنا پازیٹیو نہیں ہوتا؟ سچ بات نہیں. اس وقت جو ہے اشتیاق بھائی, ہم دیکھیں بچے کہیں کے بھی جا رہے ہوں, ہمارا دکھ ان کے ساتھ ہے, مظلوم لوگ کہیں کے بھی جا رہے ہوں, تو تعزیت پیش کی. ہم ان بچوں کی ماؤں کے ساتھ, ان بچوں کی فیملیوں کے ساتھ ہیں. کیا پاکستان میں کوئی ادارے, کوئی عدالت, کوئی ایسا نہیں ہے جو ان لوگوں کو انصاف دلائے؟ یا کہ ہم ہر سال شمع جلا کے, شہیدوں کی شمع جلا کے ہم یہی بات کرتے رہے تھے, دشمن میں مار دیا, دشمن نے مار دیا. دشمن تو آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے, آپ کی عدالتوں میں ججز بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو obviously سارا جو ہے آوے کا آوا ہی خراب ہے اس پہ. تو میری بات سنیں, اگر یہ بات کہنا پازیٹیو نہیں ہے تو پھر پازیٹیو پاکستانی قوم مجھے بتائے کہ پازیٹیو کیا ہے. بس یہ تھوڑا سا انکریج کرنا ہے عوام کو, تھوڑا سا جو ہے بچوں کے فیملیوں کو, ان شہداء کو, پورے پاکستان کے بے گناہ شہداء کو اگر انصاف نہیں ملتا تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کوئی جواب دے سکتا ہے؟ آپ دیتے مجھے, یا کوئی سن رہا ہے تو وہ یہی ہم باتیں یہی بات کر رہے ہیں. بالکل, بہت شکریہ آپ کا کہ ہمیں جو ہے قوم کو جو ہے وہ اکٹھا کرنا, ان کے اندر ایسی یعنی کہ یوں ان کے اندر ابھارنی ہے, موٹیویٹ کرنا ہے کہ وہ ریجیکٹ کریں ظلم کو, وہ ناانصافی کو ریجیکٹ کریں, وہ اپنے اوپر ہونے والے چھوٹے چھوٹے ظلم کو ریجیکٹ کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام باجی, میں نواز بات. جی نواز بھائی. جی دیکھیے, میں اپنے کالرز, میں کوئی ڈائریکٹر نہیں ہوں, اپنے کالرز سے میری ریکویسٹ ہے, پلیز پلیز اس ٹاپک پہ بات کریں. سارے پولیٹکس کو, جو ٹکے کی ٹکٹ پولیٹکس ہے پاکستان میں, فضول لوگوں کی, خود سادہ حکمرانوں کی بات کریں. وہ پھول جو بن کھلے مرجھا گئے, آج ان کی یاد آنی چاہیے. دیکھیے, میں آج کوئی بات نہیں کروں گا سوائے اس کے بس مذمت کرتا ہوں انڈیا کی بھی, اور جو پاکستان کے ملک کے اندر دشمنیوں نے دونوں نے مل کے سلسلہ یہ کیا. اینی وے, میں ان کے لیے دعا ہوں اور قصیدہ پیش کرتا ہوں 2 اشعار میں مولا کائنات کے ساتھ کے حصول برکت اور حصول رحمت کے لیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ. کعبے میں آئے مولا علی ہیں, کعبے میں آئے مولا علی ہیں, نصیبوں کو جگایا ہے علی نے, ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے. مٹے گی مصطفیٰ کی نسل کیسے, مٹے گی نسل کیسے کہ جب شجرہ چلایا ہے علی نے. بہت بہت شکریہ آپ کو سلام دیں. اور میری ریکویسٹ ہے کہ
ہمارے کالج پیارے پیارے کالج کی کہ وہ موضوع پہ بات کرنے میں مزہ آتا ہے, مناسبت کی جب بات ہوتی ہے. اللہ حافظ, بہت بہت شکریہ. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. نہتے بچوں کی شہادت پر افسوس ہے. اللہ سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. پاکستان کے بچوں کے دشمنوں کے ساتھ جو پگے بٹاتے ہیں اور جو معاوضوں کو برا بلا کہتے ہیں, انہیں پڑھے لکھے لوگ لیڈر کہتے ہیں. صحیح بات ہے. اللہ بھی. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نقوی بھائی. علی مدد. جی علی مدد. شہر آج کا دن جو ہے نا, یہ پاکستان کی تاریخ میں سیاہ ترین دن تھا. بے شک بے شک, کوئی شک نہیں اس میں. یہ وہ دن تھا کہ جس دن ہم یہ سوچتے تھے کہ ہر قوم, ہر ملک اپنے ملک کی آنے والی نسلوں کو حفاظت کرتا ہے, محفوظ کرتا ہے, کیونکہ انہوں نے آگے جا کے ملک کو سنبھالنا ہوتا ہے. لیکن ہم لوگ قبر کا شکار ہو گئے. مرکز میں آ کے بھی ایسی حرکت ہو گئی جہاں کی سوچ نہیں ہو سکتا تھا. لیکن ایک چیز ہے سر, یہ جو پھول, یہ جو کلیاں جو پن کھلے مسل دی گئیں, ظلم کا شکار ہو گئی, یہ تین چیزیں ہمیں بتا گئی اور ہمارا راستہ متعین کر گئی اور ہمیں ایک راہ ہدایت دے گئی. پہلی بات تو یہ دے گئی کہ دیکھو اسلام کا نام تو بڑی دیر سے اور شروع سے ہی استعمال ہوتا آیا ہے. لوگوں نے کلمے پڑھے, اسلام میں داخل بھی ہوئے, اور پھر جو تقریب کاری ہوتی رہی وہ تو میں پچھلی بات نہیں کرتا, چھوڑ دیتا ہوں, لمبی ہو جائے گی. لیکن آج بھی اسی نسل کے لوگ, وہی خون, آج بھی اسلام کا نام لے کے, آج بھی اسلام کو استعمال کر کے اپنے مضمون مقاصد میں کامیاب ہونے کی کوشش کرتے رہے اور کر رہے ہیں, لیکن جو کبھی تک نہیں ہو سکے. انہوں نے یہ بتا دیا کہ یہ وہ شفاق قسم کے مسلمان بنے ہوئے ہیں, نام کے مسلمان ہیں, جو نہ بچوں کو معاف کرتے ہیں, نہ عورتوں کی عزت کو سمجھتے ہیں کچھ, نہ بوڑھے لوگوں کا سوچتے ہیں کچھ, نہ ان کو ملک کی عظمت و عظمت کا کوئی شرم یا ہے, نہ ان کو اسلام کے ساتھ کوئی سروکار ہے. یہ بچے یہ بتا گئے ہیں کہ ایسے نام نہاد مسلمانوں کو آپ نے ڈھونڈنا ہے اور ان سے نفرت کرنی ہے اور ان نفرت میں دفن کر دینا ہے. یہ پہلا راستہ وہ ہمیں بتا. دوسرا راستہ ان بچوں نے یہ بتایا کہ دیکھو ہم اگر اسلام کے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے تھے نا, تو ہمارا کلمہ ایک, ہمارا رسول ایک, ہمارا قرآن ایک, لیکن دیکھ لو کہ یہ وہ تقریب کار مسلمان ہیں جو داخل ہو گئے تھے اسلام میں, ان کا نہ قرآن ایک, نہ رسول ایک, نہ خدا ایک, ان کا نہ اسلام ایک. یہ بھی وہ بتا گیا کہ ایسے لوگ جو ان چیزوں سے آپ لوگوں کو دور کریں, ان کی پہچان کر لو, یہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تیسرا راستہ وہ یہ دکھا گئے بچے ہمیں کہ دیکھو میں کہتا ہوں, میرا دل یہ کہتا ہے وہ تو امر ہو گئے, وہ تو زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے. ان کو تو وہ راستہ مل گیا. افسوس تو صرف یہ ہے کہ وہ ابھی بن کھلے مر جائے ہیں وہ, لیکن انہوں نے تو وہ راستہ لے لیا, ان کو تو مل گیا, وہ تو زندہ ہو گیا قیامت تک. لیکن وہ بتا گئے ہیں کہ وطن کی خاطر, ملک کی خاطر, دین کی خاطر اگر کوئی حملہ کرے گا, ان کو جو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے گا, تو بڑے تو دور کی بات ہے, اور وہ تو باتوں کے ہوں گے. ہم بچے بھی اپنی جان قربان کر دیں گے, لیکن ملک پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. بڑا بہادری سے مقابلہ کیا اس وقت بھی بچوں نے ان کا. یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہم ملک بچا جائیں گے, دین بچا جائیں گے, اور ان کمبختوں کی پہچان کرا کے ان کے چہروں سے نقاب ہٹا جائیں گے. اور وہ نقاب انہوں نے ہٹا دیا اور پتہ چل گیا کہ یہ کون لوگ تھے, کون تھے نام نہاد مسلمان جنہوں نے یہ تین راستے وہ ہمیں دکھا گئے. اب آخر میں چھوٹی سی بات یہ کرنا چاہتا ہوں, اب ہم نے کیا سوچنا ہے. اب دیکھیں یہ کتنا ہی دکھ بھرا دن تھا. آج بھی اس میں سیاست بچیری جا رہی ہے, آج بھی اس میں سیاست پہ بات ہو رہی ہے. اور خدا کے بندو, 18 سال سیاست کرتے ہو, آج کا دن تو سیاست نہ کرو, ان کے احترام میں بالکل سیاست میں بات نہ کرو. یہ تو وہ دکھ ہے جو پوری قوم نے اپنے دل میں سمیٹا. پوری قوم کے سینے جل گئے, دل جل گئے
جنہوں نے جب یہ انہوں نے حرکت کی اور معصوم کلیوں کا مسئلہ، آج تو شرم کرو، آج تو سوچو کہ یہ وہ کلیاں ہیں جو ہمیں زندگی بھر کبھی نہیں بھولیں، یہ ہمیں راستہ دکھا گئی ہیں شہادت کا بھی اور حفاظت کا بھی. آج ان کی بات کرو، ان کا سوچو، انہوں نے کیا دیا ہمیں اور ہم ان کو کیا دے پائے ہیں. یہ بھی ظاہر سوچنے والی بات ہے بالکل صحیح کہ ہم انہیں کیا دے پائے ہیں. جو معصوم تھے ہم تو انہیں خوشیاں بھی نہ دے پائے، ہم تو ان سے کچھ دے ہی نہیں سکے، لیکن وہ ہمیں سب کچھ دے گئے، راستہ دے گئے، بتا گئے کہ کیا جان بھی قربان کرنی پڑے تو کر دو، گھبراؤ نہیں. ہم بچے اگر دے سکتے ہیں جان تو بڑوں کو کیا ہوگا، بڑے بھی تیار ہوں گے. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو بھی میرے بھائی کالر آئیں، خدا کا واسطہ ہے آج کے دن اس سیاست کو پیچھے رکھو اور ان پہ بات کرو جنہوں نے ملک پہ جان قربان کی اور جنہوں نے آپ کو راستہ دکھایا زندہ رہنے کا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. بالکل صحیح بات ہے. آج تو یقین مانیے کہ صرف اور صرف جو ہے ان بچوں کا ہی ذہن میں خیال ہے، ان کی ماؤں کا ذہن میں خیال ہے، ان کے باپوں کا ذہن میں خیال ہے. جن کے بچے اس وقت 14 کے ہوں گے وہ آج 20 کے ہو جاتے، اب 20 کے ہوئے ہوتے، کڑیل جوان بن چکے ہوتے. دل جو ہے خون کے آنسو روتا ہے آج بھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری بہن کو محمد علی لندن سے بول رہا ہوں. جی محمد بھائی جی. ہاں پھر یادیں آ گئیں، پرانی یادیں ہیں میری بہن. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس دن میں نے اسپیشل والد صاحب سے بات کی تھی، بزرگوں سے، کہ یہ کیا ہوا ہے پاکستان کے اندر. تو میں نے سمجھا کہ وہ شاید وہ مجھے لمبی چوڑی کوئی لمبی ہسٹری بتائیں گے، یہ اس کی وجوہات کیا ہے. تو میں پرپیئر تھا کہ ایٹ لیسٹ 1 hour I have to talk my dad to about this happen in Pakistan. تو کل بھی ان سے 1 گھنٹہ بات ہوئی فون پہ ہی. تو میری بات یہ ہے کہ انہوں نے مجھے قطع لکھ کے دیا تھا، کہتے یار ان سے پوچھو. جی. تو وہ میں قطع پھر اس وقت بھی پڑھا تھا، میں پھر پڑھ دیتا ہوں اور پڑھتا رہوں گا جب یہ معصوم بچے، یہ فرشتے. پہلے تو دنیا والے مجھے یہ بتائیں کہ ان بچوں کا قصور کیا ہے. ان کی کوئی ایسا بتاؤ کہ تمہارا دنیا میں آنے کا یہ قصور ہے. اس لیے ہم نے تمہیں گولی مارتے ہیں، اس لیے تمہیں بھوک سے مارتے ہیں، اس لیے تمہیں ہم دریاؤں میں پھینک دیتے ہیں، اسی لیے تمہیں ہم ہاسپٹلوں میں لے جا کے ہم تمہارے وہ کیا کہتے ہیں ابورشن کرا دیتے ہیں. یہ بہت ظلم ہو رہا ہے ان فرشتوں کے ساتھ. تو اس پہ ایک قطع لکھا تھا، کہتے یار یہ دو ہیں لائنیں، یہ پڑھ دو تو اچھی بات ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں. تو اس وقت بھی یہی پیغام تھا، تو آج بھی انہی ملاؤں کے نام یہ قطع ہے اور اس کا جواب ابھی تک نہیں ملا. قطع تھا، پھول بچوں پہ بربریت، پھول بچوں پہ بربریت، دیکھی ملا تیری شریعت. اس میں کربلا کا بھی واقعہ آ جاتا ہے. وہاں پہ بھی شرعی طور پہ حکم دیا گیا تھا. دیا تو امام حسین علیہ السلام کے لیے تھا، لیکن بچے معصوم بچارے اس وقت کربلا کے اندر سب کو پتا ہے کیا ہوا ہے. یہ ہماری ہسٹری ہے اور سب کی ہسٹری ہے کہ بچوں کے ساتھ سب ظلم کرتے ہیں، مسلمان ہو کوئی بھی ہو کسی مذہب سے بھی. پھول بچوں پہ بربریت، دیکھی ملا تیری شریعت، پوچھتا ہوں میں فضل اللہ، بزدلی یہ کہ ہے حریت. اس کا جواب ابھی تک نہیں ملا کسی بھی قوم سے کہ یہ بچوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اور اس کو یہ کب تک ہوگا. یہ جب اپنے رب کو جا کے کیا کہیں گے کہ میں دھرتی پہ گیا، پاکستان پہ، امریکہ کی، انگلینڈ کی، تیری جنت میں گیا ہے اللہ، تو نے مجھے اتارا اور وہاں پہ ہمیں گولیاں ملی، بھوک سے مار دیا گیا، بچوں ہمیں دریا میں پھینک دیا گیا. یہ بہت ظلم ہے دنیا میں. تو دعا کریں گے، دعا سے کام نہیں چلے گا میری بہن. یہ جو مائیں ہیں جن کے بچے گئے ہیں ان کو میں ایک تسلی ضرور دیتا ہوں کہ ان ماؤں کو آج پیغام ہے ہدایت ٹی وی سے کہ ہم نے یہاں پہ ایک ڈیڈ لائن دے دی ہے اپنی قوم کو، وہ ہے 27 سال. یہ بچے بھی کچھ بچے ہیں اس میں سے ماشاءاللہ، وہ بھی سن رہے ہیں کہ ہم نے اس پاکستان کو کے اندر سے اور دنیا کے اندر سے یہ جو بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے
اس کو ہم نے کس طرح اس کی آواز بلند کرنی ہے اور اس کس طرح ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے, مجبور کرنا ہے دنیا کو کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی فرشتہ آئے اور ہمیں شرمندگی. آج ہم شرمندہ ہے اپنے رب سے. کتنے خوبصورت نوجوان, یہ مستقبل تھا پاکستان کا نہیں, یہ دنیا کا یونائٹڈ نیشن کا مستقبل تھا. جو یونائٹڈ نیشن پوچھ رہی ہے کہ ہمیں یہ کام کرنے کے لیے نوجوان نسل چاہیے, ہم نے آگے چلنا ہے, یہ وہ بچے تھے بھیا میری بہن. تو ان بچوں کے لیے, خدا کے لیے سارے, اور میں 27 سال ہمارے پاس ہیں, 100 سال بعد انشاءاللہ تعالی یہ ہیپن ہوئی ہے پاکستان پہ انشاءاللہ تعالی. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہدایت ٹی وی سے یہی ہمارے بچے اٹھیں گے اور اسی پاکستان کو دنیا کو لیڈ کریں گے انشاءاللہ. جی بہت شکریہ انشاءاللہ میری بہن. اور ان ماؤں کو حوصلہ رکھو, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور یہ جو بزدل شریعت لے کے بیٹھا ہوا ہے ملا, تمہارے آخری دن گنے جا چکے ہیں. تھینک یو ویری مچ میری بہن مجھے ٹائم دینے کا. جی بالکل ناظرین, ہمارے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں آج بھی وہ ایک پیشن کے ساتھ, ایک ہمت کے ساتھ, آج بھی ہمیں جو ہے اپنی نئی جنریشن سے بہت ساری امیدیں ہیں, اور وہ انشاءاللہ ایسے ہی بچے ہیں. آپ دیکھیے کہ اگر ہم ایک اوور آل جنرل پکچر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی گہرائیوں میں موجود ان بچوں پر بھی غور کیجئے جو اتنے عزم اور ہمت کے ساتھ جو ہیں دوبارہ اسکول میں جاتے ہیں, دوبارہ اسکول میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. ان میں سے جو بچ گئے انہوں نے اپنی تعلیم وہیں پر جاری رکھی, ان کے پاس کوئی خوف نہیں تھا, کوئی دہشت کے ان کے اوپر اثرات نہیں تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے مضبوط کیا, اور اپنے وطن کی خاطر, اپنے ملک کی خاطر, اپنے ساتھیوں کو جب اتنی ہمت کے ساتھ, اتنی جرأت کے ساتھ شہید ہوتے ہوئے دیکھا, کتنا انہوں نے بہترین مقابلہ کیا. سوچئے کہ ایک بڑے شخص پر جو ہے, ایک ایڈلٹ پر جب اس قسم کا خوف و ہراس پیدا ہو تو وہ کتنا ویئرڈ بیہیو کرتا ہے. یہ بچے وہ تھے, ان کے اساتذہ وہ تھے جو ایک دوسرے کی جانیں بچانے کی کوشش کر رہے تھے. یہ وہ بچے تھے جو فالو کر رہے تھے انسٹرکشنز اپنی ٹیچرز کی اس وقت. مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ جو میں ان کے بارے میں کہہ سکوں. تو یہ ہماری قوم کے بچے ہیں, یہ ہماری قوم کا اصل سرمایہ ہیں. ہم کبھی مایوس نہیں ہو سکتے, ہم کبھی بھی اپنی ہوپس کو ڈاؤن نہیں کر سکتے. اگر یہ چند چہرے جو ہمارے سامنے حکمرانوں کی صورت میں اور بار بار جلسے جلوسوں کی صورت میں سامنے آتے رہتے ہیں, یہ چند چہرے اگر تاریک ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے آنے والی جنریشن اور ہماری پروان چڑھنے والی جنریشن بھی تاریک ہے. امید کی شمع ابھی بھی روشن ہے, اور یہ روشن شمع جو ہیں, یہ روشن چراغ جو ہیں, یہ بچے اپنے لہو سے جلا کر گئے ہیں. تمام فیملیز کو جنہوں نے اپنے بچے لوز کیے, جنہوں کے بچے اس حادثے کا شکار ہوئے, اور جن کے بچے اس حادثے میں غازی بنے, ان سب کے ساتھ ہماری بھرپور ہمدردیاں, محبتیں اور دعائیں ہیں. انشاءاللہ ان کی خون جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گا, اور پروردگار کسی شہید کا خون جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جانے دیتا. ناظرین, پروگرام کا وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے, اور میں آپ سے اجازت چاہوں گی اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں ایسی مائیں بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کی گودوں میں جو ہیں وہ صحیح, جو اللہ تعالیٰ کے سچے مجاہد ہیں, جو صرف جنگ میں میدان جنگ میں جو ہے وہ جنگ نہیں کرتے, بلکہ وہ ہر ڈپارٹمنٹ میں, لائف کی ہر میدان میں جو ہے جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں, غازی بن کر واپس آتے ہیں. یہ جنگ جو ہے یوں کہہ لیجئے کہ ایک نفس کی جنگ ہے, علم کی جنگ ہے, اس کو جیت کر آتے ہیں, اور انشاءاللہ جیتتے رہیں گے. ہمیں بس ان کا حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے, آپس میں متحد ہونے کی ضرورت ہے, اپنے آپس کے لڑائی جھگڑوں کو ختم کر کے ہمیں اندرونی جو ہمارے اندر انتشار پایا جاتا ہے اس کو ختم کر کے ہم ایک ہو جائیں. اور کوئی بھی دقت ایسی نہیں ہے کہ اگر ہم تمام مسلمان ایک یونٹ میں تبدیل ہو جائیں تو کوئی بھی ہمیں کسی بھی طرح کا نقصان پہنچا پائے. اسی امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم پازیٹیوٹی کو کریٹ کریں گے اپنے ملک کے لیے. ہماری دعائیں جو ہیں, ہمارے دل کی جو دھڑکن ہے وہ ہمیشہ تیز ہوتی رہتی ہے, اور اس کی محبت میں مزید اضافہ ہوتا رہتا ہے. تو ناظرین, پروگرام کو یہیں پر اختتام کریں گے اس کا, اور آپ سب کے لیے بھی بہت ساری دعائیں, اور آپ سب لوگوں کے شامل ہونے کا, اپنے جذبات کے اظہار کرنے کا, اپنی محبت کا. آپ لوگوں نے جو دکھ فیل کیا ان ماؤں کے ساتھ, ان باپوں کے ساتھ کہ جن کے بچے اس دنیا سے جا چکے, اس ملک, اس دھرتی کے ساتھ جو ہے اپنے جذبات کا اظہار کیا, وہ بہت قابل قدر ہے. آپ سب کو سلام پیش کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.